पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए और आज 2 साल बाद हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं और हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, 2 साल में अचीवमेंट्स क्या हुई, वज़ीर आज़म ने किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला किया है, इस हवाले से जानते हैं। और आपके लिए जो इक़दामात लिए हैं उनके असर समरात और असरात आप तक कब पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का और हमारे लिए आज 2 साल बाद टाइम निकालने का। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी 22 साल जो स्ट्रगल रही है उसमें एक की वर्ड था जिसको एहतसाब कहते हैं, और आपने जितना लास्ट फ्यू इयर्स में स्ट्रगल था वो भी एहतसाब पे चलता रहा, लेकिन आपने NRO दिया मियां नवाज शरीफ को और आपकी काबीना ने उन्हें बाहर जाने की, एक कन्विक्टेड शख्स को बाहर जाने की इजाज़त दी। क्या ये NRO नहीं था? NRO के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि अभी ये जो फैटफ का सारा असेंबलीज़ में ये जो ड्रामा चला है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर किसी हुकूमत ने भी स्टैंड लिया है, और इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा अपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। और ये फैटफ का असल में कभी भी इस तरह बेशर्मी से एक नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट का ऑपोजिशन जाए अपने ज़ाती चोरी बचाने के लिए, कभी भी नहीं हुआ किसी डेमोक्रेसी में नहीं। लेकिन मैं पहले मियां नवाज शरीफ पे आता हूँ। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की एक तारीख़ है। हमारी तारीख़ के अंदर हमने कभी भी ताकतवर को कभी भी कानून में लाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में 2 कानून रहे हैं, एक ताकतवर के लिए, एक कमज़ोर के लिए। और वो जो फेमस जस्टिस मुनीर का फ़ैसला था 1950s में, जब उन्होंने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया, वो बड़ा फेमस वो फ़ैसला इसलिए था कि वो शो किया कि माइट इज़ राइट, कि जिसके पास ताकत है अदलिया भी उन्हीं के साथ जाती थी। और ये फिर कॉन्स्टेंटली आया, फिर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में फिर यही अदालत के अंदर देखा गया कि अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं गई बल्कि ताकत के साथ गई। और ये अगर आप सारा हमारा 1985 के बाद जो करप्शन के अंदर तबाही मची है नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस के अंदर, जिधर जनरल ज़िया-उल हक ने उसको पीपल्स पार्टी को बाहर करने के लिए नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए, लोग इलेक्ट होके आ गए। अब वो इलेक्ट होके आ गए तो उनको पार्टी में कैसे बनाना था, पैसे दे के। उधर से रिश्वत शुरू हुई, करप्शन यानी बढ़ती गई पाकिस्तान में। और आप अगर वहाँ देखें तो मैं सिर्फ मिसाल दूंगा आसिफ जरदारी की, कि उसको नवाज शरीफ ने, इनकी गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा जेलों में डाला। वही आसिफ जरदारी जेल में होता था, जब वो इनकी गवर्नमेंट जाती थी वो जेल में से आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाता था। मतलब ये है कि जो ताकत है, बस जब आप ताकत में हैं तो आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब आप ताकत से बाहर निकलते हैं तभी कानून अप्लाई करता है, मतलब कमज़ोर के लिए। ये जो सारा केस हुआ है मियां नवाज शरीफ का, ये एक माशरा कोशिश कर रहा है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो रिसेंटली पिछले 3-4 साल में हुई हैं। कभी भी इतने बड़े ताकतवर लोग जेलों में नहीं गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये कभी भी नहीं हुआ। इनके 10 सालों के अंदर, स्वाय आखिरी साल निकालें 9 सालों में, इनकी नैब ने इनको बरी करवाया है, इनके ऊपर केसेस नहीं किए। इनके केसेस जो बने हुए थे, जो इन्होंने ही एक दूसरे पे बनाए हुए थे केसेस, उन केसेस से बचाया था नैब ने। सो लिहाजा जब हमारी ये जो इशू आया नवाज शरीफ का, अब वो माहौल ऐसा बन गया। पहले तो डॉक्टर्स ओपिनियन आए कि जी वो बचेंगे नहीं, उनकी जान ख़तरे में है। 6 घंटे कैबिनेट ने डिबेट किया कि क्या करें अगर उनकी इतनी बुरे हालात हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भेजें या ना भेजें। बड़ी डिबेट चली। फिर हमने डॉक्टर्स ओपिनियन, उन्होंने आके डॉक्टर्स का पूरा कैबिनेट के सामने ओपिनियन रखा। फिर ऊपर से अदालत ने हमें एक जगह कहा गया कि अगर इनको कुछ हो गया तो वो हम जिम्मेदार होंगे। उसके बाद हमने फिर इंडेमनिटी, हमने कहा कम से कम वो 7 अरब रुपए की मेरे ख्याल में कि इंडेमनिटी बॉन्ड दें कि ये वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी अदालत को। अब उसके बाद वो बाहर चले गए। अब जब बाहर गए तो एक नवाज शरीफ यहाँ थे और एक वो अब बाहर हैं। अब हम एम्बेरस फील करते हैं कि उन्होंने अब वहाँ पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। वो लग रहा है उनको, जब अब देखते हैं तो कुछ है भी नहीं।
تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا, این آر او تو ہم نے نہیں دیا, ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے, لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں, وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن, وہ یہ حالات بتائے گئے, اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی, تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے, تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. پرائم منسٹر صاحب, کیا پوری حکومت کو, پنجاب حکومت کو, وفاقی حکومت کو, میڈیکل بورڈز کو جعلی رپورٹس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا کیا, اور اس کی آپ اب تحقیقات کروائیں گے؟ آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دیا اور یہ سارے معاملات ہوئے, تو کیا اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کہیں جعلی رپورٹس تو نہیں بنائی گئیں؟ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین ہماری بالکل وہ ہیں جو ڈائی ہارڈ ہماری نظریاتی کارکن رہ چکی ہیں, ہماری 10 سال سے ہم سب ان کو جانتے ہیں, تو ان سے میں ڈیلی ان ٹچ تھا, اور وہ پھر ڈفرینٹ میڈیکل اوپینین ہمیں بتا رہی تھی. پھر میں نے ڈاکٹر فیصل جو اس وقت شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو اور انفیکشس ڈیزیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں, ان کو میں نے خود بھیجا, تو ان سب نے کہا کہ دیکھیں ان کی پلیٹلیٹس کی وجہ سے تو ان کو شاید اتنا ڈینجر نہیں ہے, لیکن جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کے ساتھ, اور انہوں نے کوئی 4-5 بیماریاں گنی, تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب, لاسٹ ایئر جب آپ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایک بادشاہ نے بھی سفارش کی تھی اور کہ نواز شریف کو جانے دو. وہ بادشاہ کون تھے, اور اس کے علاوہ کس کس نے سفارش کی تھی کہ نواز شریف کو چھوڑ دو؟ دیکھیں وہ اس وقت کہنا برا لگتا ہے کیونکہ وہ اوبیسلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, آپ میں نام نہیں لے سکتا, لیکن اس وقت تھا. دیکھیں ان کے ہیں تو صحیح, ان کے کنیکشنز تھے باہر, لیکن انہوں نے ایسے نہیں کوئی کہا تھا, انہوں نے بڑے پولائٹلی کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, انہوں نے بس کہا تھا کہ جی ہمارے تعلقات ہیں. لیکن دیکھیں وہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. اگر مجھے میڈیکل اوپینین یہ نہ کہتا کہ ان کی جان خطرے میں ہے, میں پھر کبھی نہ الاؤ کرتا. پرائم منسٹر صاحب, آج سے 2 دن پہلے آپ نے کافی اسٹرانگ ایک میسیج دیا, مجھے ٹائم بھی یاد ہے, 9:46 PM آپ کی ٹویٹس آئیں کہ فیٹف کے حوالے سے اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے اور نیب کو بالکل ڈی فینگ کرنا چاہتی ہے, ٹوتھ لیس کرنا چاہتی ہے. تو ایسی کون سی چیز ہے جو اپوزیشن مانگ رہی ہے, کون سا این آر او ہے جو وہ مانگ رہی ہے اور فیٹف پہ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں ارشد, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. یہ فیٹف کی بلیک لسٹ, اگر پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات آئیں گے, کیونکہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی. لوگ فیٹف کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں. فیٹف ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور اکاؤنٹیبلٹی آئے آپ کی جو پیسہ موو کرتا ہے. اس کے اندر ڈرگ منی بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے. ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرولز کریں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیجسلیشن اسمبلی میں لے کے آئے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو گرے لسٹ میں ہم نے انہیرٹ کیا تھا, یعنی گرے لسٹ نون لیگ کے زمانے میں پاکستان گیا تھا, جو ہمیں وراثت میں ملا تھا, اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک پہ. اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے, جس طرح ایران کا حال ہے, ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گی. اس کا ڈائریکٹ مطلب ہوگا کہ ہمارے روپے پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گرے گا. اور جب روپیہ گرے گا اور روپیہ کدھر پہنچے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے, فورن کرنسی ریزروز روپے کو بچانے کے لیے. اور جب روپیہ گرے گا کیا ہوگا؟ بجلی, گیس, تیل سب کچھ مہنگا پاکستان میں. یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یا وہ مہنگائی آئے گی, ہماری ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی. کیونکہ بڑی مشکلوں سے پہلی اکانومی ایک تباہ ہوئی اکانومی ملی. تباہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
ریکارڈ خسارے, انٹرنل خسارہ بھی ریکارڈ, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ریکارڈ $20 ارب کا. ادھر سے نکل رہی ہے اکانومی, اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے انڈیکیٹرز ہیں صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. اگر یہ اس پہ چلی جاتی ہے تو پاکستان کی تو سارا بالکل یہ ملکی وہ تباہی ہوگی جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے. کون ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے؟ مسلسل 2 سال سے ہندوستان لابی کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. یہ اپوزیشن کو پتہ ہوتے ہوئے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 کام کر دو, اپوزیشن کو یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں سے قانون فیٹف میں سے نکال دو, اور دوسرا نیب, انہوں نے نیب کے 34 شکیں پیش کی ہیں, جو ٹوٹل 38 شکیں ہیں نیب کی, اس میں سے 34 انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں, جس کا مطلب کہ نیب کی قبر دبا کے اس کو دفنا دیا جائے. یعنی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے بھی بچا لیں, ہمیں منی لانڈرنگ سے بھی بچا لیں. اپنی چوری, پہلے انہوں نے نقصان کیا پاکستان کو چوری کر کے, پیسے یہاں سے چوری کر کے, سب لگے ہوئے تھے منی لانڈرنگ میں, یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر. آج تک نواز شریف ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکا کہ ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے. مریم نماز اس میں بینیفیشری اونر ہے, جو کہ JIT کی رپورٹ آئی ہے. یہ 4 مے فیئر سب سے مہنگی لنڈن کے اندر جو جگہ ہے اس کی اپارٹمنٹس 4 ہے, اربوں روپے کی ہے. ایک بیٹا کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے, ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر گیا کیسے. اور وہ ان کی سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ استعمال کریں, بلیک میل کریں. اور اس سے نہیں, صرف فیٹف سے نہیں, انہوں نے پہلے اکانومی کے اوپر آتے ساتھ ہی افراتفری مچا دی. پتہ تھا کہ اکانومی کا کیا سچویشن ہے. انہوں نے ہمیں کشمیر ایشو کے اوپر وہ سارے ہم کشمیر ایشو اٹھا رہے ہیں, سارے کنٹینر پر چڑھ گئے کہ جو گورنمنٹ کو گرانا چاہیے. کوئی کہتا ہے اسلام خطرے میں ڈال رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اکانومی ہے, کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تب. پھر جب کووڈ ہوا, شہباز شریف جناب وہ ماسک پہن کے کمپیوٹر کے سامنے بھاگے لنڈن سے آئے, کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یا کووڈ سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے, اگر ہم ادھر سے بچائیں گے تو بھوک سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے. تو ون سچویشن تھا. ساری اپوزیشن مجھے, ہم جو قدم اٹھا رہے تھے, جو ہم NCOC میں لگے ہوئے تھے, 1.5 مہینہ آپ اٹھائیں, انہوں نے مجھے کس طرح تنقید کی, کیا انہوں نے مجھے کہا. جو میں کر رہا تھا انہوں نے کہا جی ہاں جو یہ غلط کر رہے ہیں جی. یہ وہ چاہ رہے تھے, آپ ان کی ساری سٹیٹمنٹس پڑھیں, ہم وہ سٹیپس لیں جو ہندوستان نے لیے تھے. آج ہندوستان کی تباہی دیکھیں. ٹائم میگزین کے اندر مین کور آرٹیکل ہے کہ جو ہندوستان میں کووڈ کی وجہ سے تباہی ہے, جو غربت پھیلی ہے, کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, لوگ بھی مر رہے ہیں, غربت بھی بڑھ رہی ہے. ہم جس طرح نکلے ہیں, ان کی تنقید دیکھیں. سو یہ ساری کو اب یہ فیٹف سارا مقصد بلیک میل کرنے کا ہے کہ اپنی کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب فیٹف پہ ہم کیونکہ ڈریں گے, اتنا بڑا اس کے کانسیکوینسز ہیں, ہم ان کی بات مان جائیں گے اور ان کو NRO دے دیں گے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے فیٹف لیجسلیشن پاس کرنے کی, اور سینٹ میں میجورٹی ہے جہاں پہ 2 اس فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ریجیکٹ ہو گئی ہیں. تو اب آپ بطور چیف ایگزیکٹو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانا ہے؟ ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں, اور میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ ان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہو, جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتہ ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا, جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ ہوگا, یہ سب ذمہ دار ہوں گے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا, جب مجھے اقتدار ملا, میں نے پہلے دن کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے, یہ اور اپوزیشن لیڈرز, عام لوگوں کے تو مجھے ان کی پارٹیز کا میں جانتا نہیں ہوں, ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اپوزڈ ہے. پاکستان انٹرسٹ ایک ترقی چاہتا ہے, ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کلین گورنمنٹ ہو تاکہ انویسٹمنٹ آئے, تاکہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں. ان کا انٹرسٹ ہے چوری بچانا. اب یہ 2 تضاد چل رہا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں, جدھر اسمبلی میں جاتے ہیں بلیک میل شروع ہو جاتی ہے. نیب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, آپ جا کے نیب میں جواب دیں. مجھے جب انہوں نے مجھے سپریم کورٹ میں
2 کیسز 6 کیسز میرے اوپر کیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کہ جناب اس کا لنڈن کا فلیٹ بتائے کدھر سے آیا. میں نے 60 دستاویزات دیے. میں حلال کا پیسہ باہر کی کمائی کر کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں. میں ان کو 60 ڈاکیومنٹس دی. میں نے کہا ایک بھی غلط ہوئی تو میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. انہوں نے ابھی تک 2 ڈاکیومنٹس دیے, 3 ڈاکیومنٹ. ایک دستاویزات دی نواز شریف نے اسمبلی میں, وہ فراڈ. ایک اس نے قطری خط لے کے آیا, وہ فیک اور فراڈ. ایک وہ کلیبری فراڈ پیش کیا, وہ فراڈ. ان کے پاس ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں. اب ان کو صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اپنی ساری ملک کی ڈیموکریسی کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جوائنٹ سیشن کی بات کی, جو منی لانڈرنگ کی کلازز ہیں اور نیب میں ترامیم کیے بغیر آپ لیجسلیشن جوائنٹ سیشن سے پاس کروا لیں گے؟ میری کوشش ہوگی اس لیے, اور ہم پہلے پورے لوگوں کو بتائیں گے, قوم کو اور ان کے سارے ممبر آف پارلیمنٹس کو یہ ہم آگاہ کریں گے کہ اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے. تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوستی آپ کریں گے. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو احتسابی عمل ہے وہ وچ ہنٹ ہے. اعلیٰ عدالتوں کی بھی ججمنٹس آئیں گے, لاپ سائڈڈ پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اور آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ احتساب ہو. شہباز شریف صاحب کے بھی, ان کے خاندان کی جو ٹیٹیز سامنے آئی ہیں, زرداری صاحب کے بھی کیسز چل رہے ہیں, لیکن اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے کافی سارا ریلیف ان کو مل جاتا ہے. اور لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, پولیٹیکل ونچ ہنٹ, پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ الزامات آتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ ساری کارروائیاں پلان کریں. کیا واقعی ایسا ہے یا انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ ارشد, پہلے یہ ریئلائز کر لیں کہ ساری نیب ان کے دور پہ بنی ہوئی ہے. نیب چیئرمین ان دونوں نے مل کے, یہ اپوزیشن اور یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو سلیکٹ کیا. ساری نیب میں بھرتیاں انہوں نے کروائی ہیں. 95% کیسز جو ہیں نیب کے اندر وہ ان کے دور میں ہیں. کون یہ ان کا شہباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگ گیا, اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگ گیا جب نون کی گورنمنٹ تھی. کیسز ان کے سارا جو ان کے جتنے سعد رفیق جتنے بھی کیسز ہیں, وہ جو خاقان عباسی اس کے ایسے ان کے دور کے کیس بنے ہوئے ہیں. ہم نے تو نہیں کیس ہمارے دور میں صرف ایک کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کی ٹی کیسز ہیں. اس کے علاوہ تو ان کے دور کے کیسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں نیب سے کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں علیم خان کو 3 مہینے میں جیل میں نے ڈلوایا؟ کیا سبطین خان جو میاں والی سے ہمارے ایم پی ہیں اس کو 3 مہینے میں نے جیل میں ڈلوایا؟ کیا ابھی جو عثمان بزدار کو اس کو انہوں نے بلا لیا؟ یہ جو کیس ہے ایک ریڈیکولس کیس ہے. میں چیف منسٹر کو انڈرمائن کرواؤں گا. یہ میں بڑے میرے ریزرویشنز ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس کو بلایا عثمان بزدار ایک صوبے کے چیف منسٹر کو ایک فریولس کیس کے اندر میرے بڑے, تو کیا یہ میں سارا خود کروا رہا ہوں؟ یعنی یہ اس کے اندر کیا سینس ہے کہ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو جیل میں پکڑا رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے بتائیں یہ ان کے دور میں کتنے ان کے لوگ جب یہ گورنمنٹ میں تھے ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. یہ تو اینڈ میں جا کے ان کے اوپر کیسز آئے ہیں, اور زیادہ تر تو ان کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ان دنوں کے اندر کیسز آئے ہیں. جو سارا جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے کیسز ہیں وہ ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو نہیں بنائے. پرائم منسٹر صاحب, اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے بلاول نے بھی آپ کو آفر دی, شہباز شریف نے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیجسلیشن بھی, حکومت کو مشورے بھی دینے کے لیے. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اپوزیشن بار بار کہتی ہے, ایک کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہیں, ایک کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے لیجسلیشن اور حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں, سلیکٹڈ میں ان سے مطلب کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں نے ساری کیمپین 2000 وہ جو دھرنے کی کیمپین تھی وہ کیوں کی تھی؟ ہم نے 4 حلقے کہا تھا دے دو, 413 پٹیشنز کے اندر 413 پٹیشنز تھی. اس الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی تھی. میں نے صرف ان کو سیمپل کہا تھا, میں نے کہا 4 حلقے کھول دو. یہ انہوں نے کیوں نہیں کھولے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا دھاندلی ہوئی ہے. ان میں سے جب کھولے گئے تو ان کے اندر
بے ضابطہ کہہ دیں، دھاندلی کہہ دیں، بالکل وہ غلط الیکشن ہوئے تھے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا چار حلقے کھولنے سے میری گورنمنٹ تو نہیں آ جانی تھی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ انہوں نے مل کے سیبوٹاج کیا، جو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے فائنڈنگز بھی دی، ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ جب اگلا الیکشن ہوا انہوں نے شور مچا دی، جی دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے دن ہم نے ان کو کہا اسمبلی میں کہ ٹھیک ہے ہم تیار بیٹھے ہیں، آپ جو بتاتے ہیں ہم آپ کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ تھا نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیں کوئی حلقے ہی نہیں دیے، کبھی کچھ نہیں بتایا، سلیکٹڈ کا شور مچا دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ کتنی بری طرح ہارے ہیں۔ اس کے بعد ہر وقت گول پوسٹ شفٹ ہوتے رہے۔ پہلے ہوا انہوں نے کہا الیکشن کے اندر پروبو، ہم تیار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اکانومی ٹیم کرنے لگی ہے جی، اس کے اوپر اکانومی تو تباہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور آتے ساتھ ہی شور مچا دی کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ اور پھر سال نہیں لگا وہ مولانا فضل الرحمان کے سارے کنٹینر پہ چڑھ گئے۔ مولانا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ اسلام خطرے میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں یہ سارے اتنی جلدی گورنمنٹ کو گرانے بلیک میل کر رہے تھے؟ آج ابھی سال نہیں ہوا تو سارے کنٹینر پہ چڑھ گئے گورنمنٹ۔ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا، کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز سے میں ان کو چھوڑ دوں۔ میرا یہ آپ کے سامنے میں نے قوم کو پہلے دن وعدہ کیا تھا، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، اگر میں نے ان کے کرپشن کے آج یہ جو چاہ رہے ہیں نا، یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں فیٹف کے اوپر، اگر میں نے یہ کر دیا میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ میری گورنمنٹ چلی جائے وہ مجھے منظور ہے، لیکن ان کو اگر میں نے کرپشن کیسز سے نکال دیا میں اللہ کو جواب دے ہوں۔ میں سارا وقت عمر کے حصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آخرت کا سوچنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جنرل مشرف نے اس ملک سے سب سے بڑا ظلم کیا تھا۔ نواز شریف کو اس نے حدیبہ پیپر مل کے کیس میں امیونٹی دی اور باہر بھجوا دیا، NRO نمبر 1۔ آصف زرداری کو $60 ملین ان کے پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، اربوں روپیہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر خرچ کیا۔ جب وہ کیس میچور ہو رہے تھے اور جو سر محل تھا، نون لیگ نے سر محل اٹھایا، وہ سر محل انہوں نے ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے تھا کہ کدھر سے خریدا ہے۔ وہ سر محل کا پیسہ بکا، پیسہ پاکستان کو آنا تھا۔ جنرل مشرف نے NRO جب دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان دونوں کو، وہ سر محل بھی ہضم کر گئے، $60 ملین بھی انہوں نے رکھ لیا۔ نون لیگ جب اپوزیشن میں ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سپریم کورٹ کہتا رہا $7 ملین، کیونکہ ان کا مکمکا ہوا تھا۔ اس مکمکا نے جنرل مشرف کے NRO نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا، جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے جو سارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ۔ یہ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ جو مرضی ہو جائے، یہ جتنی مرضی بلیک میل کریں، ان ساروں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو کئی دفعہ میرے خیال 2 سال میں کہا گیا کہ ملک کو سیاسی استحکام چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو آپ نے یہ آرگومنٹ بائی کیا؟ دیکھیں، مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا، ان سے جو میسیجز آ رہی تھی، آرام سے ان سے ہم بات کر لیں، NRO دے دیں، بڑے آرام سے 5 سال نکل سکتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، اچھی اسمبلی میں ہم تقریریں کریں سارے کھڑے ہو کے، سارے جمہوریت کو بچا رہے ہیں مل کے۔ ان کی چوری بچانے کی تھی نا۔ دیکھیں، کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے، کمپرومائز زندگی کا حصہ ہے، انسان کو زندگی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان جس وقت اپنی ویژن، اپنے مقصد، اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرتا ہے اس وقت وہ مرتا ہے۔ جو بھی کبھی بھی آپ اپنے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساری زندگی ہمیں قرآن میں کہا ہوا ان کی زندگی سے سیکھو، صلح حدیبیہ ایک اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے کمپرومائز تھی، لیکن جب ان کو کوئی کسی نے کہا نا جی کہ اپنے ایک خدا پہ کمپرومائز کرو، تو انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں دو اور سورج ایک ہاتھ میں، پھر بھی وہ اپنے مقصد پہ کبھی نہیں کمپرومائز کرتے۔ ان کو NRO دینا ہماری نظریہ مقصد پہ کمپرومائز ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب، حکومت کی 2 سالہ کارکردگی، اس کو آپ کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان بڑے مشکل وقت سے نکلا ہے۔ شروع میں ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا، ہمیں اپنی باہر کی لائبلٹیز دینی تھی، ہم نے قسطیں دینی تھی قرضوں کی۔ پہلے سال جو ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی تھی وہ $10 ارب تھا۔
ہمارا جو ٹریڈ گیپ تھا وہ 40 ارب ڈالر کا تھا. 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سکڑ کے 20 ارب ڈالر پہ آگے کیونکہ انہوں نے روپیہ آرٹیفیشلی اوپر رکھا ہوا تھا. تو امپورٹس کرنی زیادہ سستی تھی, ایکسپورٹس مہنگی ہوئی, ایکسپورٹ سکڑ گئی. سب سے بڑا تاریخی ٹریڈ گیپ پاکستان کی تاریخ کا. اب اس کے اندر پہلے تو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اپنے ملک کو, وہ بڑا مشکل فیز تھا. پہلا سال وہی اسٹیبل کرنے میں نکل گیا. دوسرے سال کے اندر ہم کوشش کر رہے تھے ہماری اکانومی اب پک کرے, وہ تھوڑی بہت پک کرنے لگی, وہ کووڈ آ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے آج پاکستان کی اکانومی جو نکلی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں کوئی اکانومی اتنی تیز نہیں نکلی جتنی ہماری نکلی ہے. ہماری آج ایکسپورٹس بڑھی ہیں, آلموسٹ 6% ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں, بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس. اور سب سے پہلے کووڈ کے بعد جو ملک پہ کیا, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, آپ ہندوستان دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹس ابھی نیچے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹس پہلے ہمارے کمپیٹیٹرز کی. ہماری آج جو ریونیو یعنی ان ایکسپیکٹڈ کہ کووڈ میں ساری دنیا کے ریونیوز ہٹ ہوئے ہیں, ہمارا ریونیو جو جولائی میں تھا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہوا ہے. اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے؟ لوگوں کو ہوپ نظر آ رہا ہے. ہمارے کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے سیمنٹ کی سیلز اوپر جا رہی ہیں, گاڑیوں کی سیلز بڑھی ہیں, موٹر سائیکلز کی سیلز بڑھی ہیں. جو پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے لوگوں کو پہلی دفعہ امید نظر آ رہی ہے. سو اس لیے پاکستان اب صحیح ڈائریکشن کے اوپر لگا ہے, مشکل 2 سال کی سٹرگل کے بعد. پرائم منسٹر, آپ نے کنسٹرکشن پیکج کی بات کی اور غریب لوگوں کو آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ بھی کیا تھا. حکومت نے آ کے انیشیٹو بھی لیا تھا, فارمز وغیرہ بھی تھے, اور میں خیال کوئی 250 روپے کے فارمز لوگوں نے کافی سارے جمع بھی کروائے تھے. وہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سستے گھر جن کا وعدہ تھا کب تک ملیں گے؟ یہ جو پیکج ہے سارا کنسٹرکشن کا, دیکھیں یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ارشد. پاکستان کے اندر جو ہمیں مسئلے آئے ہیں نا سب سے زیادہ, کیونکہ ہم نے تو پہلی دفعہ حکومت میں لیا ہے, اس کے اندر جو ہماری اکانومی ہے نا اس کے اندر اتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کر دی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے بزنس کرنا اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے, انویسٹمنٹ کرنا اتنا مشکل, کنسٹرکشن کرنا اتنا مشکل. اب یہ کنسٹرکشن کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کیا آئی ہوئی؟ ساری دنیا کے اندر آپ ایک کوئی کیش پہ تو گھر لیتا ہی نہیں ہے. امریکہ میں 80% ہوتا ہے مورگیج فائنینسنگ, یعنی گھر کی آپ بینک سے فائنینس کرتے ہیں. برطانیہ میں بھی 80% ہے, یورپ میں اتنا ہے, ملیشیا میں 30% ہے. ہندوستان بھی جدھر ہماری طرح کے مسئلے تھے وہ بھی 10% پہ پہنچ گیا. پاکستان میں 0.2% ہے ہاؤس فائنینسنگ کے لیے. آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں, کیش نہیں آپ گھر نہیں لے سکتے. وہ جو بینک سے فائنینسنگ کروانی وہ ناممکن ہے. اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہے. اس کے لیے سب سے پہلے رکاوٹ عدالت میں کیس پھنسا ہوا تھا فور کلوجر لاء کا, وہ ہم اب نومبر 2018 سے لگے ہوئے ہیں. وہ فائنلی اب جا کے انشاءاللہ سپریم کورٹ سے کلیئر ہوگا, ہماری امید ہے اگلے مہینے سپٹمبر میں. وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا بینک فائنینس ہی نہیں کرتے. اب ہمارا جو مطلب تھا مثلا جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جن کے پاس بھی سیلری ہے, جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر لینے کے لیے, ایک ان کے پہلے رکاوٹ بنی ہوئی تھی کیونکہ ہم جب IMF کے پاس گئے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ, انہوں نے ظاہر ہے جب آپ اکانومی کو سکویز کرتے ہیں انٹرسٹ اوپر لے گئے. انٹرسٹ ریٹ ہم اب نیچے لے کے آئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے, اس کے علاوہ ہم سبسڈائز کر رہے ہیں غریبوں کی. ہم نے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے ان کے لیے ہم ان کے لیے نیچا انٹرسٹ ریٹ 5% پہ دے رہے ہیں ان کو. ان کے لیے ہم نیچے لے کے آئیں کیونکہ ایک اگر زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہو وہ لے نہیں سکتے. دوسرا یہ فورکلوجر لاء تھا. پھر تیسرا ہم نے بینکوں کو کہا ہے کہ سارے بینکوں نے 5% اپنا کریڈٹ دینا ہے ہاؤسنگ کے لیے. تو یہ ساری پہلی دفعہ پاکستان میں چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ کرتے کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.5 سال لگ گیا. اب انشاءاللہ ابھی نظر آ رہا ہے جس طرح ایک دم پلاٹس کی قیمتیں بڑھی ہیں, سیمنٹ کی قیمت, سریا کی قیمت بڑھ رہی ہے, ایک دم ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہاؤسنگ کی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ہمارے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے یہ بھی چلے گی. اس کے علاوہ جو بہت بڑے 2 ہم نے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اسلام آباد کے بعد اب دوسرا جو نیا شہر بن رہا ہے وہ انشاءاللہ لاہور کی راوی سٹی پہ. یہ بھی سال سے لگے ہوئے تھے ادھر پہنچنے کے لیے کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں. اور دوسرا اب ہم شروع کریں, تیسرا کراچی میں بنڈل آئلینڈ کے اوپر. یہ ماڈرن سٹیز بنا رہے ہیں. ہمارا ارشد میں صرف آپ کو یہ بتا دوں,
ہمارے شہر تباہ ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اور دنیا میں سب سے تیزی سے پاکستان میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, شہروں کی طرف لوگ آ رہے ہیں. شہروں کے اندر اب کیونکہ ماسٹر پلانز آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں, شہر پھیلتے جا رہے ہیں. ہمارے جو اناج والے علاقے, ایگریکلچر ایریاز, وہ شرنک کر رہے ہیں, شہر پھیل رہے ہیں. آگے اس کے فوڈ سیکیورٹی کے امپلیکیشنز ہیں. اس لیے ہم اب ماسٹر پلان سارے شہروں کے بنا رہے ہیں. اور دو پریشر اتارنے کے لیے, لاہور کو بچانے کے لیے, یہ راوی سٹی, اس کے پانی کا بھی سارا جو لاہور کا بہت بڑا مسئلہ بننے لگا, جیسا کراچی میں لاہور کا بھی. تو یہ سارا انوائرمنٹلی ماڈرن سٹی وہ بن رہی ہے, اور کراچی میں ایک بنڈل آئلینڈ کے اوپر ایک پورا ایک ماڈرن شہر بنا رہے ہیں. اس کا مقصد ایک تو روزگار ہوگا, ایک نئے شہر ماڈل سٹیز ہوں گی, ایک پریشر اتارے گا. کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے, لاہور بھی, اسلام آباد مری تک پہنچ رہا ہے. ان کو روکیں گے, ان کے گرین ایریاز بنائیں گے اور شہروں کو اوپر لے کے جائیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب, یہ پروجیکٹ کنسیو ہوئے اور میگا پروجیکٹس ہیں, اس میں ٹائم کب تک ہوگا کہ کب تک یہ دو نئے شہر کراچی اور لاہور کے پاس آپ بنا سکیں گے؟ یہ تو امیجیٹلی جی ان کے اوپر ہماری ساری, کیونکہ یہ اب سے نہیں, یہ تو سال تک لگے ہوئے تھے. ساری ہر قسم کی رکاوٹیں, ریگولیشنز, یعنی اور پھر وہ 18th امینڈمنٹ کے پرابلمز کے, سینٹر کے کیا ہیں, صوبوں کے اپنے ہیں, ان کے اپنے قانون ہیں, وہ سارا ایک بنانے کے لیے, اتھارٹی بنانے کے لیے, قانون بنانے کے لیے وہ ٹائم لگا. تو اب وہ سب بن گیا. اب انشاءاللہ ہم ٹینڈرز کریں گے ان کے, اور یہ ساری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی. اس میں سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ اب اپرچونٹیز ہے کہ ہم ان کو صحیح معنی میں, اب تک تو وہ پلاٹس لے لیتے تھے نا, اب ان کو صحیح انویسٹمنٹ کے لیے ایریاز دیں گے تاکہ وہ آ کے انویسٹ کریں. اور میرے خیال میں کہ یہ جو انجن آف گروتھ ہے پاکستان کا, اس میں سے اتنی چیزیں جنریٹ ہوگی, پیسہ, ویلتھ کریشن, جس سے ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے. روزگار کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں, وہ ساری چلنی شروع ہو جائیں گی. فرینڈ صاحب, آپ نے 18th امینڈمنٹ کا ذکر کیا, اسی میں یہ بھی پوچھ لوں کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ کا ریوزٹ کرنے کا کوئی پلان ہے, خاص طور پہ کوئی ٹائم لائن آپ کے ذہن میں, خاص مارچ 2021 سینیٹ الیکشن کے بعد آپ ریوزٹ کرنا چاہیں گے اس کو؟ 18th امینڈمنٹ ہیسٹ میں بنی. اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, پاور ڈیوالو ہونی چاہیے. سینٹرلائز پاور سے نہیں چل سکتا, ایک فیڈریشن نہیں چل سکتی. تو سینٹر سے صوبوں میں جانی چاہیے پاور, لیکن صوبوں سے نیچے جانی چاہیے لوکل گورنمنٹ میں, جو نہیں گئی, جو صرف کے پی میں گئی تھی. اس بار یہ ہم انشاءاللہ پنجاب میں اور کے پی میں جو ہمارے نیچے ہیں, زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ سسٹم ہے. سارے ہم نے پرانی اپنی غلطیوں سے سیکھ کے تو ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جو اصل میں کراچی کا, جو لوگ آج مشکل میں پڑے ہوئے کراچی میں, اصل میں کراچی کا مسئلہ, لاہور کا مسئلہ, بڑے شہروں کا مسئلہ, اسلام آباد, ان کا حل ہی ہوگا جب ان بڑے شہروں کو آپ اسی طرح چلائیں گے جس طرح ایک ملک کو چلایا جاتا ہے. مثلا اب لنڈن ہے, لنڈن کا میئر ہے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, اس کی اپنی کیبنٹ ہے, وہ لنڈن کو ایک شہر, ایک ملک کی طرح چلاتا ہے. جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے, یہ بڑے شہر نہیں چل سکتے. لاہور کے اوپر آدھا پنجاب کا بجٹ خرچ کیا انہوں نے, پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ شریفوں کے زمانے میں. اس کا مطلب ساؤتھ پنجاب شور مچانا شروع ہو گیا, آؤٹ لائن اللہ کے پیچھے رہ گئے, وہ بالکل سکڑ گئے, کیونکہ سارا آپ نے کراچی کے اندر, کیونکہ سندھ سے انٹیریئر سے گورنمنٹ سلیکٹ ہوتی ہے, الیکٹ ہوتی ہے, وہ وہاں سے وہ زیادہ ادھر پیسہ, ان کی توجہ کراچی بالکل یعنی کھنڈر بن چکا ہے. اس کا طریقہ پہلے, ابھی تو ہم کر رہے ہیں کام, یعنی این ڈی ایم اے کے ذریعے اور سندھ گورنمنٹ ہم مل کے اب کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ابھی تو 60 ٹیمیں کام کر رہی ہیں فوج کی, جو کہ ابھی پہلے تو ریلیف دیں گی کیونکہ اس وقت بڑی ڈسلوکیشن ہوئی ہے, پھر نالے صاف کریں گی, اس کے بعد سیوریج سسٹم کراچی کا ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور پھر پانی کا سپلائی. تو یہ تو ہم نے اب کرنا ہے. لیکن ایکچولی کراچی کو اگر ٹھیک چلانا ہے اور لاہور کو, تو ان کا جس طرح دنیا کے اندر ایک میٹروپولیٹن سٹیز چلتی ہیں, ہمیں کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے, جو ساری دنیا میں کامیاب ایکسپیریمنٹس ہیں, ان کا وہ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا لانا پڑے گا جو میٹروپولیٹن سٹیز کا. پرائم منسٹر صاحب, کراچی نے آپ کو بلیٹ کیا, صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو کیا, 14 MNAs آپ کو وہاں سے دیے تھے, جس میں 3-4 وفاقی وزیر بھی ہیں آپ کے. بارش ہوتی ہے, کراچی ڈوب جاتا ہے. آج پھر میرے خیال بارش ہوئی ہے, وہاں پہ یہی حالات ہیں. آپ نے کراچی پیکج بھی اناؤنس کیا تھا,
اس میں ڈسپرسمنٹس بھی اس حوالے سے سپیڈ کافی سلو ہے. کراچی کا کوئی پرماننٹ سلوشن آپ مسائل کا نکال کے دے کے جائیں گے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو؟ وہ بارش کہتے ہیں نا, بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, تو پانی تو آ گیا کراچی میں. پرابلم یہ ہے کہ کراچی کی, میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, جب تک کراچی کو ایز اے میٹروپولیٹن سٹی, بلکہ ایک ملک کی طرح, لاہور کو ایک ملک کی طرح چلائیں, لنڈن ایک ملک کی طرح چلتا ہے, پیرس ملک کی طرح, نیو یارک ان کا دیکھیں میئر جب آتا ہے ٹی وی پہ تو وہ بالکل ایک جس طرح کے ایک کنٹرول میں ہے پورے شہر کے, سب کچھ وہ کنٹرول کرتا ہے, نہیں تو وہ چل نہیں سکتا. ہاں ہمارے اس وقت شہر بالکل یہ نگلیکٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ تو یہ چھوڑ دیں, ساتھ والا ملک ہے تہران, آپ تہران چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, ممبئی کو اور یہ دلی چلے جائیں, ان کے لیے پورا ان کے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں, وہ بالکل مختلف. آپ کو پتہ ہے دلی جو پیسہ, ممبئی جو پیسہ اکٹھا کرتا ہے وہ $1 بلین اکٹھا کرتا ہے, اپنا ریونیو وہ پھر اپنے پہ خرچ کرتا ہے. اسی طرح تہران $500 ملین تہران ان سینکشنز کے دور میں وہ خرچ کرتے ہیں. آپ تہران کو دیکھیں, سینکشنز کے باوجود ایک ماڈرن سٹی ہے. ہمارے شہروں کی کلیکشن ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا شہر وہ پی ایس ڈی پی سے یہ چل ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کا جو پورا حل ہے وہ ان کا مینجمنٹ سسٹم بدلنا پڑے گا, جو انشاءاللہ ہم اب یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پنجاب اور ادھر کر رہے ہیں کے پی میں. لیکن اس کا حل کراچی کا, سندھ کا بالکل لوکل گورنمنٹ, کیونکہ انہوں نے پاور تو چلے گی 80th امینڈمنٹ میں ان کے پاس صوبوں میں, وہ نیچے گئی نہیں ہے پاور, لوکل گورنمنٹ میں تو پاور نہیں گئی ان کی. اس کا سلوشن اب کیسے نکلے گا وہاں پہ؟ آپ کیا ریفارمز لوگوں, کراچی کے لوگوں کو کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں کہ جناب آپ کے مسائل اس طرح سے حل ہوں گے, اور لوکل گورنمنٹ میں جہاں جو وہاں پہ سچویشن ہے, اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے, فیڈریشن کے پاس کیا سلوشن ہے کراچی کے مسائل کا؟ دیکھیں جی, میں سپریم کورٹ میں نے کیس کیا ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ہے میرے خیال میں 149 یا 148 آرٹیکل ہے, اس میں ہم گئے ہوئے ہیں کہ 148 جس کے اندر یہ واضح ہے کہ سینٹر سے صوبوں میں اور صوبے سے نیچے لوکل گورنمنٹ میں, تو اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. کیونکہ سندھ میں تو صحیح معنی میں ڈیولوشن ہوئی نہیں ہے نیچے تک, اور میں عدالت میں کوشش کریں کہ ان کا پورا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بنے. یہ تو ابھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا میرے خیال میں ہم سندھ بھی ایک چینج کے لیے تیار ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے سندھ میں آپ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں. اور تب تک یہ جو دو کے پی میں اور جو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ کے لوگ دیکھیں گے کامیاب ہوتے ہوئے. اصل میں حل یہی ہے, اور وہ جب دیکھیں گے تو وہاں ویسی پریشر پڑ جائے گا لوگوں کو کہ وہی سسٹم ان کو چاہیے. اچھا پرائم صاحب, آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کی جو کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں, پاکستان دوبارہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے, اور اس میں جائیں گے تو بجلی کی قیمتیں دوبارہ بڑھنی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں. آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ دیکھیں پہلے ہم کلیئر ہو جائیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم جاتے کیوں ہیں. آئی ایم ایف میں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس کیپبلٹی نہیں ہوتی کہ اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ہم نے باہر سے پیسے لیے ہوئے ہیں قرضے, اب $10 ارب ہم نے دینے تھے پہلے سال میں, $10 ارب دینے تھے, $40 ارب کا خسارہ ٹریڈ کا, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اوپر سے $10 ارب باہر دینے تھے. تو اگر آئی ایم ایف نہ آتا, اور آئی ایم ایف جب آیا تو باقی ملٹی لیٹرز نے پھر پاکستان کو, انہوں نے بھی فنڈنگ کی, وہ نہ دیتے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو وہ مجبوری میں ہم جاتے ہیں. تو جب آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں آپ کو قرضے دے رہا ہوں, آپ یہ قرضہ واپس کیسے کریں گے, تو آپ اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ٹیکس لگا دو آمدنی بڑھانے کے لیے. آپ خرچے کیسے کم کریں گے, کیا کیا چیزیں کم کریں گے؟ جب آپ خرچے کم کرتے ہیں وہ سبسڈیز پہ آتے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ملک مشکل میں آتا ہے, اور وہ پھر کیمرہ وہ مائک لے جاتا ہے, اچھا جی بتائیں کدھر ہے نیا پاکستان, وہ کہتے ہیں جی بڑے مشکل ہے, جگہ مہنگائی ہوگی. مہنگائی تو ہونی ہے جب ایک گھر کے اندر آپ نے گھر کو مقروض کر کے رکھ دیا, اوپر کرایہ دار آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں کوئی پیسے مانگنے کے لیے, جی ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں, تو وہ کیا گھر کرے گا؟ وہ پہلے قرضہ لے گا تاکہ ان کو تھوڑے سے دے, پھر آمدنی بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اپنے خرچے کم کرے گا. یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرے گا. تو اس مشکل وقت میں گھر کے لوگوں کے پاس جائے, جی کیا حالات ہیں, وہ کہیں جی دیکھیں میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے لینے کے لیے, وہ کیا جی ہمارا کھانا اب اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسے. تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے. کوئی بھی ملک دنیا کے اندر مجھے کوئی ملک بتائیں
جس کے اندر اس طرح کے حالات ہو، ایک مقروض ہو جائے، جس کے اندر ادارے تباہ ہو جائیں اور آپ کہیں جی اچھا نئی گورنمنٹ آئی ہے، سوئچ آن ہو گیا، اب نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. آپ ایک ادارہ بھی ٹھیک کریں، مثلا ہم نے پی آئی اے بھی ٹھیک کرنا ہے. پی آئی اے کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. 400 ارب روپے کی کنسالیڈیٹڈ ڈیٹ ہے. اب پی آئی اے کو ہم نے یہ کووڈ سے پہلے اس کا جو کرنٹ تھا، جو اس کے رننگ کاسٹ تھے، وہ تو ہم نے میٹ کر لیے. ہمارا تو وہ بیلنس ہو گیا. جس طرح ہمارا آج اگر آپ پرائمری بیلنس کہیں پاکستان کا کہ ہمارے خرچے اور آمدنی، ہمارا پرائمری بیلنس تو سرپلس میں ہے. ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی ہے. اسی طرح ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اس باری جولائی کے مہینے میں $400 ملین کا سرپلس میں چلا گیا ہے. ہم پھنستے کدھر ہیں؟ 100 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا اس کے اوپر جو قسطیں دینی ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. بجلی کے اندر، گیس کے اندر اگر ہمیں یہ قرضے نہ دینے پڑے جو انہوں نے مہنگے پاور جنریشن کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. اب بجلی بن رہی ہے جناب 17 روپے کی ایوریج پہ، کوئی سستی ہے کوئی مہنگی ہے، لیکن ایوریج بجلی کی جنریشن ہے 17 روپے کی. لوگوں کو ہم بیچ رہے ہیں 14 روپے کی. 3 روپے کا بیچ میں فرق ہے. اب وہ ہم آگے بجلی اتنی مہنگی ہے، ہم وہ پورا کرنے کے لیے اگر بجلی بڑھاتے ہیں لوگ شور مچا دیتے ہیں. انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے. انڈسٹری کہتی ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر بجلی نہیں بڑھاتے تو وہ 3 روپے چلے جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ پہ، وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں یہ کانٹریکٹ سائن کیے. ہم نے تو جو ابھی کانٹریکٹ سائن کیے ہیں یہ ونڈ پاور کے، ہمارے تو سستے 6 سینٹ کے کانٹریکٹ ہے، 5 سینٹ کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے کانٹریکٹ. اسی طرح گیس، اب گیس پاکستان میں نیچے جا رہی ہے، ہماری اپنی گیس نیچے جا رہی ہے. انہوں نے کنویں کھودے. جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے انٹرنیشنل، اس سے آج آدھی قیمت کی ہم نے گیس لی ہے، لیکن 15 سال کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے. یعنی جو آج سپاٹ پرائس پہ گیس مل رہی ہے اور جو ہم نے خریدی ہے اس سے دگنے پہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. اب ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹ؟ دیکھیں نا، اب وہ تو ان کے اوپر ہے. وہ اگر ہم نہیں دیتے وہ چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر. سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اسی جس طرح آپ کو پتہ ہے اب جب باہر گئے ہیں 6 ارب ڈالر کا ریکارڈ ڈگ کے اوپر ہمارے اوپر ڈیمیجز آ چکے ہیں. کارکے کے اوپر 1.25 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر ڈیمیج ہو گیا. وہ شکر ہے پریزیڈنٹ اردوغان نے ان سے بات کر کے انہوں نے وہ ختم کیا. تو پھنسے کارکے پہ ہم نے انہیں فیور دیا یا انہوں نے ہمیں فیور دیا؟ انہوں نے ہمیں فیور دیا کیونکہ ہمارے اوپر تو ڈیمیج ایوارڈ ہو گیا تھا. جو 1.2 بلین ڈالرز کا ڈیمیج تھا وہ تو ایوارڈ ہو گیا تھا. تو فیور تو انہوں نے دیا کہ انہوں نے جا کے پھر ان سے بات کی اور زیرو. صاحب آپ کی حکومت نے ایوارڈز بھی نومینیشن دیا آئی ایس آئی کے چند افسران کو جنہوں نے کرپشن کا ٹریل بھی اس میں پکڑ لیا تھا. تو یہ ایز اے فرینڈشپ جسچر آپ نے ٹرکی کو رائٹ آف کیا، کیونکہ اگر آپ یہ پرسیو کرتے کیسز تو پینلٹی ہو کے کار کے بین بھی ہو سکتی تھی. پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آپ سے پرسنل ریکویسٹ کی تھی کہ اب ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں. بالکل اس کا اپوزٹ تھا. دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر جاتے ہیں وہ ان نون ٹیریٹری ہے. ہمیشہ آپ سیٹل کرتے ہیں آؤٹ آف کورٹ، کیونکہ جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ایک تو چلتی بڑی لمبا ہے اور آپ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا اس کا آؤٹ کم کیا ہے. اسی طرح ریکارڈ ڈیک کے اندر بھی ہم نے کوئی کرپشن دکھائی ہوئی ہے. کرپشن تو ہم نے دکھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمارے اوپر 6 ارب ڈالر کا ڈیمیج آ گیا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ لڑنے کی، لیکن یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے. جب آپ آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا آؤٹ کم کیا. وہ ایکسیپٹ کریں گے آپ کے کیسز یا نہیں کریں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پوری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لیوریج نہ ہوتی تو وہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں تو دینے پڑنے تھے پیسے. کہ پرائم منسٹر صاحب بڑا ریئر ہوتا ہے کہ میں کوئی کمپلیمنٹ کسی کو دوں. ایک کمپلیمنٹ آپ کی حکومت کو اور خاص طور پہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے کمیشنز آف انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی اور اس کی پھر رپورٹس پبلک بھی ہوئیں. شوگر انکوائری کمیشن آپ نے بنایا، اس کی رپورٹ پبلک ہوئی. ویٹ اسکینڈل کے اوپر آپ نے کمیشن بنایا، رپورٹ اس کی پبلک ہوئی. آئی پی پیز پہ بھی آپ نے کمیشن آف انکوائری بنایا تھا، اس کی رپورٹ پبلک تو نہیں لیکن لیک یقیناً ہو گئی تھی. آئی پی پیز کے ساتھ آپ کے جو ایم او یوز ہوئے ہیں اس میں کچھ پروگریس ہوا ہے، اور کیا یہ آپ انشور کر سکیں گے کہ جو ایم او یوز ہیں وہ انفورس ہو سکیں اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہم ارشد
इंशाल्लाह सेकंड वीक सितंबर में हम पूरी एक कौम के सामने प्लान लेके आ रहे हैं अपने पावर सेक्टर का, जिसके अंदर आईपीपीज़ के साथ जो भी ये इतनी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्रीमेंट हुई है, बड़ी अच्छी एग्रीमेंट हुई है। मैं अच्छी एग्रीमेंट क्यों कहता हूँ कि अगर वो आईपीपीज़ चाहते तो वो ना भी करते। उससे होना क्या था, जाना था फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, सॉवरेन गारंटीज़ हमने लिख के दी हुई थी। आईपीपीज़ तो सॉलिड ग्राउंड पे थे, कसूर तो हमारी गवर्नमेंट्स का था, जिन्होंने बजाय पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन कर रहे थे जैसे कि वो जो साइन कर रहे थे हमारे से गवर्नमेंट्स और जो भी आईपी उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे। पकड़ना तो इनको चाहिए है, कसूरवार तो ये हैं, फंसाया तो इन्होंने हमें इसके अंदर। आईपीपीज़ का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मान गए, ना मानते। लेकिन जो पब्लिक के सामने हम अब लेके आएंगे एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, लोगों को बताएंगे कि इससे क्या हमें फ़ायदा होगा। अब मज़ीद और भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी आईपीपीज़ हैं, उनका भी बहुत बड़ा शेयर है, उनसे भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। इससे सबसे पहले तो हमारा जो कर्जा ना, ये जो मैंने आपको बताया कि 17 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 14 की बेच रहे हैं, ये जो 3 रुपए का जा रहा है सर्कुलर डेट के ऊपर, पहले तो इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ बन गया, अभी 2000 अरब से ऊपर चला गया ये 2.2 ट्रिलियन, और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 3 रुपए या तो हम 3 रुपए यूनिट बढ़ा दें, उससे आपको पता है कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आएगा और इंडस्ट्री का क्या बनेगा, वो भी नहीं हम कर सकते। अब यही कर सकते हैं किसी ने जनरेशन का कॉस्ट नीचे लेके आए, और वो हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आपने कहा पब्लिक क्यों नहीं किया, पब्लिक हम इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं, और हम बिल्कुल अगर वो करेंगे तो उसके और इम्प्लिकेशंस हैं। यानी हमारे वो मुल्क हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ और किया हुआ है, आगे हमारी टाइज़ हैं, तो इसलिए पब्लिकली तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेटली हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और इनिशिएटिव आपने लिया था और एक जीआईडीसी पे पहले ऑर्डिनेंस आया, लेकिन फिर अवामी मुफाद को आपने मद्देनज़र रखते हुए वो विड्रॉ भी किया और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को भेज के केस एक्सपेडाइट करवाया, और आपको इसमें फतह भी हुई उस केस में। अब ये जीआईडीसी जो रिकवरी मैकेनिज़्म है, इस पे काम शुरू हो गया है, या कि जो लॉबिस्ट हैं, और इसमें वो एक शेर भी है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, वो मामला तो नहीं हो गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। ये इसके अंदर क्योंकि एक नहीं है, इसमें हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय ली हुई है कि क्या हमने कैसे करना है। मुझे बड़ी अफसोस होगा जो फाइनल आउटकम है, वो जो हमने नेगोशिएट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी, अगर वो ज़्यादा निकल गई, क्योंकि इसकी जो आप जब फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो इसके अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, इसके अंदर वो पूरा बता रहे हैं हमें, क्योंकि अभी भी इसमें कई चीज़ें क्लियर करनी है। हो तो गई है हमारी जीत, लेकिन इसके अंदर कई और जिस तरह मैं फाइन प्रिंट के अंदर कई ऐसी चीज़ें निकल रही हैं कि हम अब एवेल्यूएट कर रहे हैं कि क्या हम वो पहले जो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी वो बेहतर थी, या ये जो कोर्ट से सेटलमेंट लिए ये बेहतर है। प्रेजेंटेशन नदीम बाबर साहब ने तो नहीं दिया आपको? नदीम बाबर के अलावा भी देखें, इसमें जो शुरू में नेगोशिएट किया था वो असद उमर ने किया था। जब असद फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये शुरू में उनकी नेगोशिएशन थी, क्योंकि असद भी हमारे जो एनर्जी सेक्टर के अंदर उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, तो वो नदीम बाबर ने नहीं की थी। अब डर ये हमें लगा हुआ है कि वो जो उनकी सेटलमेंट थी, क्या वो बेहतर थी या जो अदालत से मिली है, इसमें अभी क्लैरिटी आने वाली है। पेट्रोल आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए, जब लोएस्ट इंटरनेशनल प्राइसेस थी, आपने हुक्म दिया कि ना तेल की कीमतें कम की जाएँ, और उस वक्त भी अपोजिशन थी कि नहीं जी ना की जाएँ, आवाम को रिलीफ दिया जाए। वो रिलीफ ट्रांसलेट नहीं हुआ। आपने एक कमीशन उस पर बनाया, कमीशन ऑफ इंक्वायरी। एक तो उसकी रिपोर्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, और दूसरा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और टैक्सेस वो तकरीबन 47% कीमत में ऐड हैं, उसमें कुछ आवाम को आप रिलीफ दे सकते हैं? असल में ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि इसके अंदर ये जो बाहर की कंपनीज इंपोर्ट करती हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ओगरा इन्वॉल्व थी, उसका क्या इसके अंदर रोल था, फिर इसके अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, हमारी जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री थी। तो इनके तीनों के बीच में एक दो चीज़ें एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कंपनीज भी कुछ कह रही हैं, लिहाजा हमने कमीशन बनाई है। कमीशन हमें पूरी रिपोर्ट देगी कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या।
ایک یہ اب ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی بھی تھی ہماری منسٹری کی طرف سے کہ اتنی کم قیمت نہ کرو. انہوں نے کہا اگر آپ کیونکہ ہم نے کہا ڈائریکٹلی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, ہم نے پوری ڈراپ کر دی پٹرول کی جو انٹرنیشنل گرا تھا. اس سے ہوا کیا کہ وہ جو کمپنیز نے امپورٹ کرنا تھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایکچولی لاس ہوگا اگر ہم اس قیمت پہ کریں. انہوں نے وہ کیا نہیں. جو ریگولیٹر تھا اس کو جو دیکھنا چاہیے تھا انہوں نے پوری طرح دیکھا نہیں. تو بلیم گیم ہے, لہٰذا یہ کمیشن سے ایکچوئل فیکٹس ہمیں پتہ چل جائیں گے. اور اس کا بڑا فائدہ دیکھیں, کمیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس طرح اب شوگر کمیشن بھی ہے, جس طرح ہمیں یہ جو آٹا کی بھی کمیشن نکلی ہے, اس میں اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آگے سے غلطیاں نہ دہرائی جائے کہ کون سی ہم نے غلطی کی, کس نے ناجائز فائدہ اٹھایا. ایک ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جی اگر وہ ریزروز نہیں رکھیں گے, وہ جو کمپنیز تھی, یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی, اگر یہ آئل ریزروز نہیں رکھیں گی تو ان کے پاس جو پینلٹی تھی وہ انسگنیفیکنٹ تھی, انہوں نے پینلٹی دے دینی تھی. تو ہم نے اب ریئلائز کیا کہ آگے سے اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پینلٹیز تو اتنی ہوں تاکہ وہ فورس ہوں اپنے ریزروز رکھنے کے لیے. قانون کے مطابق ہے, ٹھیک ہے جی ہم پینلٹی دے دیتے ہیں. سو اینی وے یہ ساری چیزیں آپ کمیشن کے اندر آئیں گی. اور یہ رپورٹ بھی پبلک ہوگی؟ جی یہ تو بالکل پبلک ہوگی, کیونکہ دیکھیں جدھر باہر کے ملک انوالو ہو جاتے ہیں نا, جس طرح آئی پی پی ایس کے اندر, ادھر آپ کو بڑی سینسٹیوٹی دکھانی پڑتی ہے. لیکن اس میں تو آئل کمپنیز, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, پاکستان کی منسٹری ہے, اوگرا ہے, پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا غلط ہے.